अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सूरत इब्राहीम शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर बिइज़्नि रब्बिहिम इला सिरातिल अज़ीज़िल हमीद। अलिफ लाम रा, ये कुरान की एक ऐसी किताब है जिसे हमने आप पर नाजिल किया ताकि आप लोगों को इनके रब के हुक्म से अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाएं, इन्हें इस अल्लाह की राह पर डाल दें जो बड़ा ज़बरदस्त बड़ी तारीफ़ों वाला है। तो ये कुरान किस लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ? ताकि लोगों के जो अंधेरे हैं, जहालत के, डिप्रेशन के, गम और अलम के, उनको दूर किया जाए और उनको एक नूर की तरफ, रोशनी की तरफ रास्ता दिखाया जाए, पीस का रास्ता। अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द ववैलुल लिल काफिरीना मिन अज़ाबिन शदीद। वो अल्लाह जो आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का मालिक है और काफिरों के लिए सख्त अजाब की वजह से बर्बादी और हलाकत है, जो आखिरत के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी को पसंद करते हैं और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और चाहते हैं कि वो टेढ़ी रहे। यानी अल्लाह का रास्ता जो सीधा रास्ता है, काफिर क्या चाहते हैं कि वो टेढ़ा नजर आए, उसके अंदर लोग कंफ्यूज रहें, उनको समझ ही ना आए और वो इधर उधर बस भटकते रहें। वही लोग बहुत दूर की गुमराही में हैं। और हमने जब भी कोई रसूल भेजा तो वो अपनी कौम की ज़ुबान जानने वाला होता था। अपनी कौम की यानी जो ज़ुबान में वो आता बोलता था और लोगों को पैगाम देता था, ताकि वो दीन की बातें उनके लिए खोल कर बयान करे। फिर अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है हिदायत देता है, और वो बड़ा ज़बरदस्त बड़ी हिकमतों वाला है। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमक मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर। और हमने मूसा को अपने मोअज़्ज़ात देकर भेजा और कहा कि अपनी कौम को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में पहुंचाएं, और कौमों पर अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा अजाब के वाक़यात सुनाकर इन्हें नसीहत कीजिए। बेशक इन वाक़यात में सब्र और शुक्र करने वाले हर शख्स के लिए निशानियाँ हैं। तो जो भी कौमों की, पिछली कौमों की वाक़यात आते हैं, वो अगर कोई शख्स शख्स जो है उसके अंदर सब्बार, बहुत ज़्यादा इंतहा का सब्र होगा और बहुत ज़्यादा शुक्र करने वाला होगा, तो वो उससे असल लेसन ड्रॉ कर सकेगा, असल उस कहानी का जो है वो मकसद अचीव कर सकेगा, उससे अपनी पर्सनालिटी, अपनी ज़िंदगी बदल सकेगा। ठीक है। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम। और जब मूसा ने अपनी कौम से कहा कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की नेमतों को याद करो, जब उसने तुम्हें फिरौनियों से निजात दी जो तुम्हें बहुत सख्त सज़ा देते थे और तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे, और इसमें तुम्हारी रब की जानिब से बड़ी ही आजमाइश थी। और जब तुम्हारे रब ने खबर दी, व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, ये इसको ज़रा अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है कि जब तुम्हारे रब ने ये खबर दी कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो वो तुम्हें, मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, ज्यादा कर दूंगा। लअज़ीदन्नकुम, तुम्हें ज्यादा कर दूंगा, यानी हर किस्म की बरकतें, नेमतें, जिंदगी, सेहत, रोशनी, हर चीज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज्यादा कर देंगे अगर इंसान शुक्रगुजार होगा। वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखो मेरा अजाब बहुत सख्त है। तो नाशुक्री जो है इंसान को अल्लाह के अजाब की तरफ ले जाती है, इससे बहुत बचना चाहिए, बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये। और मूसा ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम और ज़मीन पर रहने वाले तमाम लोग काफिर हो जाएं तो भी कोई बात नहीं, इसलिए कि अल्लाह बेनियाज बड़ी तारीफ़ों वाला है। क्या तुम्हें इन कौमों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले गुजर चुकी हैं, यानी कौम नूह, आद, समूद की खबरें और इन लोगों की खबरें जो इनके बाद दुनिया में पाए गए? इन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है। इनके अम्बिया इन पर के पास खुली निशानियां लेकर आए तो उन्होंने बात करने से इन्हें रोक दिया यानी कि अम्बिया को तबलीग की बात ही नहीं करने देते थे कि नहीं नहीं चुप रहो हम नहीं सुन रहे। और कहा कि तुम जो दीन देकर भेजे गए हो उसका हम इनकार करते हैं, और जो दावत तुम हमारे सामने पेश कर रहे हो इसकी सदाकत के बारे में हमारे दिलों में गहरा शक है, यानी हम तो इस पर यकीन ही नहीं करते जो तुम कह रहे हो। इनके रसूलों ने क्या कहा, क्या तुम्हें अल्लाह के बारे में शुबा है जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है? वो तुम्हें अपनी तरफ इसलिए बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे और एक वक्त मुकर्रर तक तुम्हें मोहलत दे। उन्होंने कहा कि हम तो तुम्हारे ही जैसे इंसान हो तुम तो हमारे ही जैसे इंसान हो, चाहते हो कि हमें इन माबूदों से रोक दो जिनकी हमारे आबावश था इबादत करते थे, नहीं हमें हमारे बाप दादा पिछली जनरेशन यही बुत पूजते रहे थे, तुम इससे हमें रोक रहे हो?
اس لیے تم ہمارے سامنے اپنی صداقت کی کوئی دلیل پیش کرو، یعنی تم پروف کرو کہ تم سچے ہو، اور کوئی دلیل لاؤ۔ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بے شک تمہاری ہی طرح انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، اور ہم اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں لا سکتے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہو گیا کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں، اور اس نے ہمیں سیدھی راہوں پر چلایا، اور تم جو ہمیں تکلیف دے رہے ہو اس پر ہم یقیناً صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ اگر تم ہمارے دین میں واپس نہ آئے تو ہم یقیناً تمہیں اپنی سرزمین سے باہر نکال دیں گے۔ تو ان کے رب نے انہیں بذریعہ وہی بتایا کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ان کے بعد زمین میں تم لوگوں کو آباد کریں گے، یعنی کفار ختم ہو جائیں گے، اور جو اللہ کا دین فالو کرنے والے ہوں گے ان کو آباد کریں گے۔ یہ اچھا بدلہ ان کو ملتا ہے جو روز قیامت میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور میری دھمکی سے ڈرتے ہیں، یعنی وخاف وعید، میری وارننگ سے وہ ڈر جاتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیتے ہیں، اعمال صحیح کر لیتے ہیں، تو پھر اس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایک لمبی زندگی دیتا ہے، اور پھر اس کو ریپلیس نہیں کرتا۔ اس کے لیے ایک بہت بڑی دعا، پیاری دعا ہے، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی، کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ خدمت قبول کر لیں اور مجھے تبدیل نہ کریں، مجھے ایکسچینج کر کے کوئی اور نہ لے آئیں، میرے سے ہی یہ کام کروائیں، مجھے اپنے کام کے لیے چوز رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور کافروں نے چاہا کہ اللہ ان کے اور رسولوں کے درمیان فاصلہ کر ہی ڈالے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہر سرکش متکبر نامراد ہوا۔ جو بھی یہ آگے حد سے بڑھ رہا تھا وہ برباد ہوا، اس کو نقصان ہوا، اور جہنم تو اس کا پیچھا کر رہا ہے جہاں اسے جہنمیوں کے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، مائن صدید۔ تو یہ جو بھی کفار ہیں جو اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی دین کی مخالفت کر رہے ہیں، ان کو پینے کے لیے کیا ملے گا؟ پیپ کا سڑا ہوا گندا غلیظ بدبودار پانی ملے گا، اس سے وہ بمشکل گھونٹ گھونٹ پیے گا، اور حلق سے نیچے اتار نہیں سکے گا، اور موت اسے ہر چار جہانب سے گھیر لے گی، لیکن وہ مر نہ سکے گا، اور سخت عذاب اس کے پیچھے لگا ہوگا۔ اللہ معاف کرے۔ دیکھیں اتنی خطرناک آیت ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں وارننگ اس لیے دے رہے ہیں کہ کہیں ہم نقصان میں نہ پھنس جائیں، نا ہم غلط راستے پہ چلتے ہوئے اس انجام کو نہ پہنچ جائیں کہ اپنے دین کو، جو اللہ نے تو ہمیں خالص دین دیا ہے، ایک اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا، اور ہم غلط کام کرتے کرتے اس سزا کے مرتکب ہو جائیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اسی لیے اس کا ہمیں کلیئر بتا دیا گیا کہ دیکھو انجام بہت برا ہے، بہت برا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، ان کے کاموں کی مثال اس راکھ کی سی ہے جسے ایک آندھی، تیز آندھی ہوا اڑا کر لے جائے، اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ نہ بچا سکیں گے۔ یہی سب سے بڑی گمراہی ہے۔ یعنی اب جو اللہ کا انکار کر بیٹھے گا، اس کے سارے اعمال، اس کے دولت، اس کی جائیداد سب خاک بن کے اڑ رہے ہوں گے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا آپ دیکھتے نہیں رہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو بامقصد پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے گا تو تمہیں ختم کر دے گا اور ایک نئی مخلوق لے آئے گا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن جب تم لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو کمزور لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو دنیا میں متکبر تھے کہ ہم تمہارے پیچھے چلا کرتے تھے، ہم تو تمہارے فالو کرتے تھے، تو کیا آج تم اللہ کے عذاب کا کوئی حصہ ہم سے ٹال دو گے؟ یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے پورے عذاب سے ٹال دیں، بلکہ یہ پتہ ہے کہ اتنا بڑا عذاب ہے، سارا تو ٹل ہی نہیں سکتا، کہہ رہے ہیں تھوڑا سا حصہ ہم سے دور کر دو۔ تو وہ کہیں گے اگر دنیا میں اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم نے بھی تمہیں راہ راست پر ہی لگایا ہوتا، چاہے ہم روئیں پیٹیں چاہے صبر کریں، دونوں برابر ہے، ہمارے لیے چھٹکارے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ تو جو خراب لیڈر ہوتے ہیں، جو لوگوں کو اپنی غلط کاموں کے لیے ابھار رہے ہوتے ہیں، چوری ڈاکہ، بے ایمانی اور اس قسم کی چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور سب سے بڑی بات شرک، اور اپنے آپ سے ڈرا کے لوگوں سے غلط کام کراتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر نہیں چلنے دیتے، وہ قیامت کے دن بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکیں گے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اور جب فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا، اور میں نے بھی تم سے ایک جھوٹا وعدہ کیا تھا جس کی آج میں تم سے خلاف ورزی کر رہا ہوں،
اور میرا تم پر کوئی اختیار نہ تھا، میں نے تو تمہیں اپنی طرف بلایا تھا تو تم نے میری بات مان لی تھی، اس لیے تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، تمہارے کام نہیں آ سکتا میں، اور نہ تم لوگ میرے کام آؤ گے۔ تم نے اس کے قبل دنیا میں مجھے جو اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا، تو آج میں اس کا انکار کرتا ہوں، بے شک ظالموں کو بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا۔ تو آج بھی شیطان کی پوجا ہو رہی ہے، جو لوگ ایون بتوں کو بھی پوجا کرتے ہیں وہ اصل میں شیطان و مرید کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان جو ہے وہ سبز باغ دکھاتا ہے لوگوں کو، ایسے ریچھتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہاں دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل جائیں گی، اس انسان کو جو شیطان کے راستے پہ چل جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن وہ صاف دیکھیے وہ کلام آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر وہ دیکھ لے گا کہ جی اس کو تو پہلے ہی پتہ ہے، وہ تو جھوٹے وعدے کر رہا ہے اور اس کے وعدوں میں کوئی سچائی نہیں، اور جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہوں گے اور عمل صالح کیا ہوگا وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جہاں وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا وہاں آپس میں سلام جو ہے وہ تحیتہم فیہا سلام، ان کا تحیہ سلام ہوگا، السلام علیکم کہیں گے، ایک دوسرے کو سلامتی بھیجیں گے۔ اور دیکھیے جنت میں بھی وہی سلام کرے گا نا جس کو دنیا میں سلام کرنے کی عادت ہے۔ اگر کوئی دنیا میں سلام کرنا پسند ہی نہیں کرتا یا اس کے بارے میں کنجوسی کرتا ہے، سلام کا جواب ہی نہیں دیتا، تو پھر وہ جنت میں کیسے اس طرح سے جا سکتا ہے اور ایسے کر سکتا ہے؟ تو یہ تو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے، اور جنت کے لوگوں کا شعار ہے سلام کرنا، سلام کا جواب دینا۔ اور ایک مومن کی پہچان اسی طرح سے ہوتی ہے کہ وہ جب، کیونکہ پہلی چیز آپ دیکھیں نا، جب کوئی بھی ملتا ہے تو سلام ہی ہوتا ہے نا، تو بہترین سلام کرنا، السلام علیکم کہنا پراپر طریقے سے، یہی ایک جنت میں بہترین گریٹنگ ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ لوگ اسی کے ذریعے ایک دوسرے کو میں سے ملیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی ایک ایسی مثال دی ہے، ہم کشجرۃ طیبۃ، وہ اس عمدہ درخت کے مانند ہے جس کی جڑ زمین میں مضبوط ہو اور جس کی شاخ آسمان میں ہو، جو اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک اور خبیث کلمہ اس برے خبیث درخت کے مانند ہے جو زمین کی بالائی سطح سے ہی اکھاڑ لیا گیا ہو، جس کی جڑ مضبوط نہ ہو۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں حق بات یعنی کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کے بدلے میں ناشکری کی اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر تک پہنچا دیا، یعنی جہنم تک، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ ناشکری کرنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے پیچھے اپنی قوم کو بھی جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہ ان کو نقصان دیتے ہیں اور ایسی تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ یعنی جہنم تک، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ جو کربنگ کی عادت ہوتی ہے نا، بات بات پر شکایتیں، کمپلین، اس سے جو ہے وہ جو سننے والا ہوتا ہے وہ بھی اپنی نعمتیں بھول جاتا ہے، اس کو بھی توجہ جو ہے وہ شکایتوں کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور یہ ناشکری جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو انوائٹ کرنے والی چیز ہے کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود، سب کچھ ہے ہمارے پاس، اللہ نے صحت دی ہے، رشتہ دار دیے ہیں، گھر پہ سر پہ چھت دی ہے، کیا کیا کچھ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اپرچونٹیز دی ہیں، تو اس کے باوجود بھی اگر انسان جو ہے وہ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا تو پھر اس نے تو انسان ہونے کا حق ہی نہیں ادا کیا نا۔ تو اس لیے وہ جو ارد گرد اب اس کے فالوورز ہیں، اس کے لوگ ہیں، ان کو بھی وہ ناشکرا بناتا ہے، اور ایونچولی جو ہے وہ سب کو جہنم تک لے جاتا ہے۔ اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ، یعنی جہنم جو ہے ایک سب سے بری رہنے کی جگہ، اور انہوں نے غیر اللہ کو اس کا شریک ٹھہرایا تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھٹکائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ کچھ دنوں کے لیے مزے اڑا لو، اس کے بعد یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آپ میرے ان بندوں سے کہیے جو اہل ایمان ہیں کہ وہ نماز قائم کریں، اور ہم نے انہیں جو روزی دی ہے اس میں سے پوشیدہ طور پر اور دکھا کر اس دن آنے سے پہلے خرچ کریں جس دن کا نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور آسمان سے بارش بھیجتا ہے جس کے ذریعے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے ہیں جو تمہاری روزی کا سامان مہیا کرتے ہیں، اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا تاکہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلیں،
اور تمہارے لیے دریاؤں کو مسخر کیا، اور تمہارے لیے آفتاب و ماہتاب کو مسخر کیا، یعنی سورج، چاند، ستارے، ساری چیزیں مسخر ہیں، میننگ انسان کی سروس میں کام کر رہے ہیں، انسان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ چاند جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پہ تعینات ہے، نکل رہا ہے، پھر چڑھ رہا ہے، پھر اس سے ڈیٹ پتہ چل رہی ہے۔ سورج جو ہے اس سے دن کے نکلنے کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہم؟ تو جو پابندی سے چلتے رہتے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا، اور تم نے اس سے جو کچھ مانگا تمہیں عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے ہیں نا ہم، یہ اور بات ہے کہ ہمیں دعا کا سلیقہ نہیں آتا، دعا کا طریقہ نہیں آتا، لیکن جب صحیح طریقے سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دیتا ہے۔ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو کیا ہوگا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ان کو گن ہی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، کہ بے شک انسان جو ہے وہ بہت بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ تو آج گھر جا کے کوشش کریے گا کہ آپ اللہ کی نعمتوں کو گنیں، ٹھیک ہے، کاؤنٹ دا بلیسنگز، اور لسٹ بنانا شروع کریں۔ اور وہ انسان تھک جائے گا لیکن اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ انسان اپنے جسم کے ہر آرگن کا سوچے کہ وہ کس طرح چل رہا ہے، اس کے اوپر پھر اس نعمت کو یاد کرے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارد گرد لوگوں کی صورت میں دی ہے، پھر اس کی جو صلاحیتیں ہیں، اس کا جو مال ہے، اس کا سانس لینا، دیکھنا، سننا، یہ ساری چیزیں، پھر انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے ارد گرد اور استعمال کی چیزیں دی ہیں وہ دیکھا جائے، ذائقے مختلف، پھل، ہم، کھانے پینے کی چیزیں، ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ ساری نعمتوں کو اگر انسان گننا شروع ہو جائے، دن اور رات کی نعمت ہے، چاند ستاروں کی نعمت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار ہی نہیں ہو سکتا۔ تو شکر گزاری کی جہاں پہ بات آئی وہاں پر اب ان کی بات آ گئی کہ جو انسان جو تھے وہ انسانیت کے اعلیٰ ترین لیول کے اوپر تھے، جن کی دعا کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ ان نعبد الاصنام۔ اور جب ابراہیم نے کہا میرے رب اس شہر کو پرامن بنا دے اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا لے، تو یہ کون سا وقت ہے؟ اچھا، حضرت ابراہیم نے اسی قسم کی دعا جو ہے وہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے، وہ تب کی تھی کہ جب وہ اپنے دودھ پیتے جو بیٹے تھے، حضرت ہاجرہ بیوی اور اپنے بیٹے اسماعیل، ان کو ایک لقودق صحرا میں چھوڑ کے جا رہے تھے، اور وہاں پر آیا تھا رب جعل ھذا بلدن آمنا، کہ اس کو، یعنی یہ جو صحرا ہے اس کو امن والا شہر بنا دے۔ اس وقت شہر تھا نہیں آباد، لیکن یہاں اب جو دعا کی بات ہو رہی ہے، یہ کئی سال گزرنے کے بعد اب وہاں شہر آباد ہو چکا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا جا رہا ہے ھذل بلد آمنا، اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر میں امن قائم کر دے۔ اب وہ مکہ شہر ہے، وہ آباد ہے، وہاں پر اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ رہ رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم کی جو اولاد حضرت اسحاق بھی پیدا ہو چکے ہوئے ہیں جو یہاں پہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی سب کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا، یعنی کبھی بھی میں اس غلیظ کام میں نہ پڑ جاؤں، مطلب میرے جو اولاد ہیں وہ نہ پڑ جائیں۔ میرے رب، ان بتوں نے بہتوں کو گمراہ کیا ہے، پس جو شخص میری اتباع کرے گا وہ بے شک مجھ سے ہوگا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو بے شک تو بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے بیت الحرام کے پاس ایک وادی میں بسایا جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، اور بطور روزی انہیں انواع و اقسام کے پھل عطا کر تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ تو جیسے شکر گزاری کے پیچھے بات ہو رہی تھی نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ان کو اور نعمتیں دیں تاکہ ان سے اور یہ شکر گزار ہوں۔ تو اولاد کے لیے نعمتیں مانگنا بھی ایک بہت بڑی سنت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے نعمتیں مانگی، ان کے رزق میں کشادگی مانگی۔ ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں اولاد کو کس طرح سے ہم نے دعا دینی ہے، اور ہم جو ہے نا صرف اور صرف اسی چیز کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ صرف ہدایت ہی دے،
ہدایت، یہ تو اتنے بڑے نبی ہیں، ہدایت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بتوں کی عبادت سے بچاؤ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو انواع و اقسام کے پھل دے، تاکہ وہ زیادہ تیرا شکر ادا کرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے رزق میں کشادگی کر۔ تو یہ بھی دعا بہت ہی عمدہ دعا ہے جو اولاد کے لیے مانگنی چاہیے، تاکہ وہ ان کو کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اور وہ شکر گزاری میں آگے نکلیں۔ اے ہمارے رب، ہم جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں تو انہیں خوب جانتا ہے، اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ بے شک میرا رب دعاؤں کو خوب سننے والا ہے۔ اتنے بڑھاپے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد عطا کی، اور ایسی خوبصورت زبردست اولاد کے دونوں ہی نبی ہوئے۔ اور ایک جو نبی ہیں ان کے جو لینیج ہے، ان کے ذریعے حضرت اسحاق کی، ان کے پورے خاندان سے بنی اسرائیل نکلے، کیونکہ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب تھے، ان کا لقب اسرائیل تھا، اور ان کی اولاد جو ہے وہ بنی اسرائیل، ایک پوری قوم۔ اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کے پھر آگے خاندان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو دونوں ہی جو ہے بیٹے وہ پیش خیمہ بنے اور سبب بنے دو بہت بڑی عظیم قوموں کا۔ ایک جو ہے وہ جوز تھے جن کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب نازل کی تھی تورات، اس وقت کے وہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری طرف جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، اے میرے رب، اور میری دعا کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے رب، تو مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو اور اس دن معاف کر دے جب حساب قائم ہوگا۔ بہت ہی پیاری دعائیں ہیں یہ، کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کہ حساب کتاب کے دن اب وہ صرف اپنی مغفرت کی دعا نہیں مانگ رہے، بلکہ وہ اپنے والدین کی، اپنے تمام مومنین کی، جو ایمان لے کے آتا ہے ان کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اس دن ان کو بخش دے اور معاف کر دے۔ اور آپ نے آپ اللہ کو ظالموں کے کرتوتوں سے غافل نہ سمجھیے، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دے رہا ہے جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، یعنی تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اپنے سروں کو اوپر اٹھائیے، تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، اپنوں کو محتعین، یعنی وہ اپنے سروں کو اوپر اٹھائے تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ اس قدر بری طرح سے جو ہے اس دن جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی جو حالت ہوگی گھبراہٹ کے مارے، ان کی پلکیں نہیں جھکیں گی اور ان کے دل ہوا ہو رہے ہوں گے، یعنی بالکل ان کے دل اڑ جائیں گے گھبراہٹ کے مارے، پریشانی کے مارے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیے جب عذاب ان کے سامنے ہوگا، تو ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے رب، ہمیں کچھ دنوں کے لیے مہلت دے دے تاکہ تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی پیروی کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے اس سے قبل قسم نہیں کھائی تھی کہ تم کبھی بھی ختم نہ ہوگے؟ تم تو زمین میں یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہیں کبھی یہ ہوگا ہی نہیں، کبھی اس قسم کی چیز ہی نہیں آئے گی، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اور اتنے تمہیں سال ملے، تم اس وقت مان لیتے، تب تو مانا نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اور تم ان لوگوں کے گھروں میں رہ چکے ہو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا تھا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، یعنی ساری ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے پیش کر دی تھیں کہ کیا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان لوگوں نے اپنی چال چلی تھی، اور اللہ کو ان کی چالوں کا پتہ تھا، اگرچہ ان کی سازشیں ایسی تھیں کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائیں، یعنی ایسی خراب قسم کی چالیں چل رہے تھے بار بار نقصان دینے کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوچیں سب دیکھ رہا ہے کہ کیسے کیسے اللہ کے خلاف یہ چالیں چل رہے ہیں۔ فلا تحسبن اللہ مخلف وعدی، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے۔ جس دن اس سرزمین کے علاوہ کوئی زمین کوئی اور زمین ہوگی، یعنی یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا ارتھ، وہ چینج ہو جائے گی، اس کے خد و خال بدل جائیں گے، وہ اور طرح کی لگے گی، اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ تو یہ ابھی تو ہمیں نیلا آسمان نظر آتا ہے نا، اس دن وہ سرخ ہوگا اور خوب
گرمائی اور تپش ہوگی، گرمائش اور تپش ہوگی وہاں سے آ رہی۔ تو یہ جو اس دن کی حیت ہوگی قیامت کے دن کی، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کی سچویشن ہوگی، اور تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو ایک ہے اور سب پر غالب ہے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اللہ کے آگے پیش کیے جائیں گے جو قہار ہے، صرف ایک اللہ، یعنی اس کے ساتھ اور کوئی بھی الہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن ایک اللہ اکیلے نے حساب کتاب لینا ہے، ٹھیک ہے، اسی کی بادشاہت۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مقرنین فی الاسفاد، اور اس دن آپ مجرموں کو زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھیں گے، کیسے زنجیروں میں بندھے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ سرابیلہم من قطران، ان کے جو کپڑے ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے، یعنی انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے وہ گندک کے ہوں گے، اور آگ ان کے چہروں کے اس کو ڈھانک رہی ہوگی۔ تو گندک جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں خود بخود شعلے پکڑے جاتے ہیں، یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آگ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ آپ سے آپ جو ہے وہ ایک فلیمیبل مٹیریل ہے، اور ایکسٹریملی گرم، شدید، ایکسٹریملی ہاٹ ہوتا ہے، تیز گرم، آگ کا شعلے اوپر تک جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان کے جو کپڑے ہیں وہ اس مٹیریل سے بنے ہوئے ہوں گے، اور انہوں نے یہ پہنا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ سارا کیوں ہو رہا ہوگا؟ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ اللہ ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ چکا دے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس سے وارننگ لے لیں، ڈر جائیں، اور اپنا جو راستہ ہے وہ بدل دیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں۔ کیونکہ دیکھیے جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں نا، سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے غلطیوں سے سیکھتے ہیں، یا دوسروں کو اگر کوئی چیز بتائی جا رہی ہے تو اس سے سمجھ لیتے ہیں۔ وہ پھر یہ نہیں کرتے کہ نہیں نہیں ہم خود ہی، جیسے یہ کفار مکہ کہتے تھے عذاب آ جائے، نو، وہ دوسروں کو اگر کوئی چیز ایسی نظر آتی تھی کہ ان کو کوئی نقصان ہوا ہے تو وہ اسی سے سمجھ کے اپنے آپ کو راستہ اپنا بدل لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بہترین راستے پہ چلنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی ناراض کرنے والا کام نہ کریں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے کام کر کے پیش کریں کہ جس سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔